बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरसुल खामिस वलिशरून 25वां सबक है आज हमारा। सबसे पहला जुमला हमारे पास है या खालतु अना बुरहानुन अतहद्दसु कि ए खाला मैं बुरहान बात कर रहा हूँ। अतहद्दसु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। ज़्यादातर जुमलों में वाहिद मुतकल्लिम के सीगे इस्तेमाल हुए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने अपना मुअन्नस के एतबार से जुमले को तब्दील भी करना है कि अना ज़ैनबु अतहद्दसु कि मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ, तो उस तरह से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है दूसरा जुमला यंबग़ी लकी अन तुनामा मुबक्किरन फिल लैली, तुम्हें चाहिए कि रात में जल्दी सो जाओ। यंबग़ी मुनासिब ये है, ठीक है, यानी मुनासिब ये है, यानी तुम्हें ये चाहिए, तुम सो जाया करो। यंबग़ी का लफ्ज़ी मतलब वैसे हो जाता है कि मुनासिब है तुम्हारे लिए, ये चीज़ तुम्हारे लिए मुनासिब है। कि अन तनामा, अन जो है मुनासिबा में से है, तो इस वजह से तनामा, मुबक्किरन फिल लैल, रात में जल्दी जो है वो सो जाया करो। अच्छा जी, अब इसमें अगर आपने इसको मुअन्नस के एतबार से तब्दील करना है तो आप कैसे करेंगे? अब देखें ना, यनामु यनामानी यनामूना, तनामु तनामानी यनमना, तनामु तनामु। अब ये सीगा तो है हमारे पास वाहिद मुज़क्कर और हाजिर का सीगा। ठीक है, अगर आपने मुज़क्कर को मुखातिब करना है कि तुम्हारे लिए मुनासिब है कि तुम जल्दी सो जाओ, तो आन तनामा, और अगर मुअन्नस को करना है तो फिर हम गर्दान में देखेंगे तनामा यनामु यनामानी यनामूना, तनामु तनामानी यनमना, तनामु तनामानी तनामूना, तनामीना। ठीक है, तनामीना फ़ीमेल को कहना है तो तनामीना। और इसी तरह से मुबक्किरन फिल लैल यानी कि रात में, इस सीगे का ख़ास लिहाज रखा करें। अब तनामु जो है वो वाहिद का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर और हाजिर का, और तनामीना जैसे मैंने आपको बताया वो है वाहिद मुअन्नस और हाजिर का सीगा है। ठीक है जी, और अन का एतबार करते हुए फिर हमने आखिर में उसको मंसूब करना है। इसमें अगर आप को सीगा मतलब आप फ़ौरन से नहीं निकाल सकते, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप गर्दान पढ़ लें। अगर आपसे कोई जुमला पूछ रहा है, आप बोल कर नहीं पढ़ सकते और आपने सीगा भी निकालना है, तो इसका तरीका पहले भी एक दफ़ा मैंने बताया था कि आप अपने हाथों की उंगलियां लें। ठीक है, अब उसमें देखें कि हर एक उंगली में 3 खाने बने हुए हैं। ठीक है, उनको अपने सामने रखें। अब पहले 3 खानों में पहले 3 सीगा रखें, पहले 3 खानों में पहले 3 सीगे रखें। पहले 3 सीगे कौन से हैं? पहले 6 तो होते हैं ना सारे गायब के। पहले तो ये समझ लें आपने अपने हाथ की 4 उंगलियां लेनी है। ठीक है, अंगूठा छोड़ के 4 उंगलियां अपने सामने से अपना हाथ रखें। अब आपके पास एक उंगली में 3 खाने हैं। ठीक है, हर उंगली में आपके पास 3 खाने हैं। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि पहले दोनों उंगलियां जो हैं, यानी पहले दोनों उंगलियों के जो 6 सीगे हैं, यानी कि 6 खाने हैं, उसमें कौन से हमारे पास आने हैं सीगे? गायब के। ठीक है, पहले ये तकसीम करेंगे गायब के। आखिरी 2 जो उंगलियाँ यानी छोटी उंगली और उसके साथ की जो उंगली है, इसमें 2 जो सीगे आएंगे, इन 2 उंगलियों में वो आएंगे हमारे पास हाजिर के सीगे। पहली 2 उंगलियों में गायब के सीगे, यानी गायब के पहले 6 सीगे, फिर क्या आएंगे हमारे पास? हाजिर के सीगे। ठीक है, अब हमने इसको समझना है कि कैसे आएंगे। ठीक है, हाजिर और गायब तो हमने समझ लिया। पहले आएंगे जी गायब के, यानी आपके पास पहले 6 सीगे गायब के हैं। पहले 6 में से आपने पहली उंगली को निकाल लेना है। पहली उंगली के अंदर आपके पास जो 3 सीगे होंगे वो होंगे मुज़क्कर के और गायब के। दूसरी तकसीम आपने समझ ली। दूसरी उंगली पे भी इसी तरह से आपके पास होंगे मुअन्नस के और गायब के। ठीक है जी, अब आपने ये देखना कि तीसरी और चौथी उंगली, जैसे मैंने बताया था कि वो हाजिर के सीगे हैं, तो जो तीसरी उंगली आपके हाथ की, उस पे 3 सीगे इसी तरह से मुज़क्कर के हाजिर के, और आखिरी वाली छोटी उंगली पे 3 सीगे मुअन्नस के हाजिर के। ठीक है, अब आपने इसको इस तरतीब से समझ लेना है। अब तीसरी तकसीम जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि आपने हर उंगली के पहले हिस्से पे वाहिद, दरमियान में तस्निया और तीसरे पे जमा। हर उंगली में आपने ऐसे करना है, वाहिद उंगली के पहले हिस्से में, दूसरे खाने में तस्निया और तीसरे में जमा। ये तरतीब सब के साथ चलनी है। जब आप ये तरतीब रखेंगे ना, तो आप अब सीगा आसानी से निकाल लेंगे। गर्दान आपको आती होगी, आप फ़ौरन से निकाल लेंगे। अब देखें, अब अपने हाथों की उंगलियों पे आप फोकस करेंगे। पहले सीगे पे आप पहली उंगली को गिन लेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि मैंने ये सीगा यहाँ पे लाना है, तो आप फ़ौरन से वो गिन के ना वहाँ से वो सीगा निकाल लेंगे। ठीक है, फ़ौरन से वो गिन के आप वहाँ पे वो सीगा जो है वो निकाल लेंगे। कैसे? जैसे अब यज़रिबू मैंने जो किया ना, वो अपने जिसे शहादत वाली उंगली कहते हैं, उसका जो पहला खाना है उस पे मैंने यज़रिबू किया, पहला सीगा आ गया। और मुझे ये भी पता था कि पहले गायब के आने हैं सीगे, मुझे ये भी पता था कि पहले जो सीगा है वो वाहिद का है, और फिर क्या था कि वाहिद का भी हो गया और सबसे पहले मुज़क्कर आना है, यानी तीनों उंगलियों पे पहले
پہلی جو انگلی ہے اس پہ مذکر، دوسری پہ مونس، تیسری پہ پھر مذکر، چوتھی پہ پھر مونس. یہ ترتیب بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یضربو پہلا صیغہ جب کیا تو آپ نے کیا کیا، یضربو پہلے شہادت والی انگلی کا پہلا خانہ یضربو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ترتیب سمجھ لی. یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ ہمارے پاس واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. اسی طرح سے آپ نے آگے چلتے جانا ہے. یضربو، یضربانی، یضربون. اب یضربانی کہاں پہ آیا؟ شہادت والی انگلی کے دوسرے خانے میں. وہ صیغہ کون سا بنا ہے جی ہمارے پاس؟ میں نے ترتیب بتائی تھی کہ دوسرا خانہ ہمیشہ تثنیہ کا آپ کا ہوگا، پہلا ہمیشہ واحد کا ہوگا. دوسرا جب آپ کا تثنیہ کا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی ہم مذکر کی بات کریں، پہلے تینوں مذکر کی صیغے آتے ہیں، تو اب یہ مذکر آ گیا. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے پہلے جو 6 صیغے تھے وہ غائب کے کرنے ہیں، تو ابھی یہ پتہ چل گیا کہ کون سا صیغہ جی ہمارے پاس؟ تثنیہ، مذکر اور غائب کا صیغہ. اسی ترتیب سے آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یضربو، یضربانی. اب آپ گنتے جائیں صیغوں کو اپنی انگلی پہ، میں بول رہی ہوں اور آپ گنتے جائیں. جیسے گنیں گے نا تو آپ کو صیغہ نکالنا آسان ہوگا. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ فوراً سے بالکل 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا صیغہ انگلیوں پہ پڑھ کے اور آپ نکال لیتے ہیں کہ میں نے کون سا صیغہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ جملے کو پڑھ لیں گے نا، پہلے تو آپ جملے کو پڑھ لیں گے. جیسے میں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم جلدی سو جایا کرو. اب اگر میں کسی لڑکی کو یہ کہہ رہی ہوں، ظاہر ہے وہ لڑکی میرے سامنے موجود ہے تو میں اسے کہہ رہی ہوں نا، یا میں اسے فون پہ بات کر رہی ہوں، وہ حاضر ہے، تبھی میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم جلدی سو جایا کرو کیونکہ تم نے جلدی اٹھنا ہے. تو اس وجہ سے اب مجھے پتہ چل گیا وہ ہے فیمیل، میں ایک عورت سے بات کر رہی ہوں، وہ ہے بھی ایک. دوسری بات مجھے پتہ چل گئی وہ واحد ہے اور کیا ہے؟ مونس ہے. اب تیسری بات کیا ہے کہ وہ غائب ہے کہ حاضر ہے؟ جی وہ حاضر ہے ہمارے سامنے. یہ دیکھیں آپ کے پاس صیغہ بن گیا. کیا صیغہ بنا؟ واحد، مونس اور حاضر. اب ایسے ہی آپ انگلیوں پہ گن کے واحد، مونس، حاضر کا صیغہ فوراً سے نکال لیں گے. اب میں صیغے پڑھوں گی اور آپ نے اپنی انگلیوں کے خانوں پہ دھیان رکھنا ہے اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صیغہ جو بھی ہے وہ نکال لینا ہے. اب آپ نے ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. میں بولوں گی، آپ نے ایک ایک انگلی کو، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح ہم ہاتھوں پہ پڑھتے ہیں، وہی ترتیب وہی آپ نے گن کے پڑھنا ہے اور وہی آپ کا صیغہ نکل آئے گا. اب دیکھیں یضربو پڑھا، شہادت والی انگلی کے پہلے خانے میں آپ نے رکھنا ہے اور ایسے آگے چلتے جانا ہے. میں بول رہی ہوں، آپ نے گننا ہے. یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا. یہ تو ہو گئے. باقی صیغے ہمارے پاس کتنے ہو گئے جی؟ 10، 11 اور 12. 12 صیغے ہمارے پاس آگے جی، پہلے غائب کے اور پھر حاضر کے. اب 1-2 صیغے اور ہیں آخر میں جو متکلم کے لیے آتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ یا ہم نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم ہیں، یہ میں کو میں ہوں، تو اس کو آپ نے عربک میں کیسے کرنا ہے؟ تو آخری 2 صیغے جو ہیں، ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں ہر گردان کے. ٹھیک ہے. کچھ ہیں امر کے اور ان کے پھر الگ ایک ڈسکشن ہے، لیکن ماضی اور مضارع کے زیادہ تر یہ جو ہے نا، زیادہ تر کیا مطلب ہوتے ہی 14 صیغے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے گن لیے نا، آپ کی چاروں انگلیوں پہ کتنے خانوں پہ کتنے آپ کے صیغے پورے ہو گئے؟ 12. اب 2 اور ہیں. ٹھیک ہے. جس کو واحد متکلم کہتے ہیں، اس میں بھی مذکر اور مؤنث کو کوئی فرق نہیں ہوتا. اور جو 14واں صیغہ ہوتا ہے یعنی آخری صیغہ، اس میں آپ اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے، چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو وہ آپ کو اس کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی واحد متکلم میں صرف آپ خود آئیں گے. یعنی اضربو، میں نے مارا. اور جب آپ کہیں گے نضربو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے مارا. اب ہم میں ہم 2 بھی ہو سکتے ہیں اور ہم سب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی تثنیہ اور جمع اس کے اندر. ویسے تو عربک میں، اردو میں تو نہیں ہے نا فرق. ہم جب کہتے ہیں کہ 1 مرد یا ہم کہتے ہیں 2 مرد، تو ہم 2 کو جمع میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اردو میں ہم 2 کو جمع میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم نے تثنیہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اردو میں، لیکن عربک میں ہے. عربک میں 2 کو جمع کہیں گے، 1 کو واحد کہیں گے، اور پھر 2 سے زیادہ ہوئے تو وہ پھر جمع میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو لاسٹ والا صیغہ ہے اس کے اندر آپ ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی اس میں تثنیہ بھی ہے، جمع بھی. اگر آپ نے کہنا ہے ہم 2 لڑکیاں پارک میں گئیں تو بھی آپ لاسٹ والا صیغہ لے کے آئیں گے، اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہم سب لڑکیاں پارک میں گئیں تو بھی آپ لاسٹ والا صیغہ لے کے آئیں گے. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں پارک میں گئی، تو سیکنڈ لاسٹ جو صیغہ ہے جو واحد متکلم کا میں نے آپ کو بتایا، مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ لے کے آئیں گے. یہ بہت ہی آسان ترتیب ہے صیغہ نکالنے کی. اگر آپ یہ سمجھ لیں گے نا، اب یہ ہے تو تھوڑا مطلب ایزی سی چیز ہے، مطلب ایک عام سی بات ہمیں لگتی ہے کہ کیسے انگلیوں پہ گنے، لیکن جب آپ اس میں سے صیغہ نکالنا شروع کریں گے نا تو آپ کو بڑا آسان لگے گا. بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو آپ فوراً سے صیغہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا صیغہ نکالنے کا طریقہ. آگے ہے جی ہمارے پاس تیسرا جملہ، اعانی من الحمى مذ اسبوعی، کہ مجھے 1 ہفتے سے بخار ہے. ٹھیک ہے جی. ہما بخار کو کہتے ہیں، اسبوع کہتے ہیں ہفتے. ٹھیک ہے جی. مذ کا مطلب ہوگا سے.
مز جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، آپ نے پڑھا ہوگا با تا کاف لام واو مز اور موز، ٹھیک ہے 17 حروف ہیں اسی وجہ سے۔ اور اسبوعی جو ہے وہ مجرور کیوں ہے، اس کے نیچے زیر کیوں ہے عین کے، کیونکہ وہ مجرور حرف جارہ کے بعد۔ آگے ہے جی ہمارے پاس انا ازہکو، انا ازہکو اسراتی بطرائفی، کہ میں اپنے چٹکلوں سے اپنے گھر والوں کو ہنساتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں ازہکو، ازہکو ہوگا، یہ پیش نہیں آئے گی، ازہکو انا ازہکو ہے نا، ازہکو نزہکو، تو ازہکو کہ میں ہنساتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ اس میں مذکر بھی ہے مونث بھی ہے، ہنساتا ہوں یا ہنساتی ہوں دونوں ترجمے ہوں گے۔ اور اسرتی اپنے خاندان کو، بطرائفی اپنے چٹکلوں سے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہنسی مذاق کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کرتے ہیں ہنساتے ہیں لوگوں کو، تو اس لیے کیا ہے میں اپنے چٹکلوں سے اپنے گھر والوں کو ہنساتا ہوں یا ہنساتی ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جملہ ہے جی الیوم سانام طوال النہار، جیسے ایک سے چھٹی کا دن تو ہم کہتے ہیں آج تو میں سارا دن جو ہے وہ آرام کروں گا، سوؤں گا، تو واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ اب اس ور کو آپ نے سمجھ لینا ہے، مطلب بار بار بتانے کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے۔ اور سین کا فرق بھی میں نے کل آپ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سین کہاں کہاں پہ آتا ہے، ہم نے کیوں لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الیوم سانام طوال النہار کہ آج میں پورا دن سوؤں گا، یعنی آج ابھی گزرا نہیں ہے نا، ابھی تو آنا ہے، ابھی آ رہا ہے آج کا دن، تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو مضارع کو خاص کریں گے مستقبل کے ساتھ، اور ہم کہیں گے الیوم، الیوم الیوم ہوگا کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے۔ الیوم سانام طوال النہار کہ میں آج پورا دن سوؤں گا یا سوؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ مزید ہمارے پاس جملہ ہے جی الیوم ساسہر طوال النہار، ٹھیک ہے جی، آج میں سارا دن جاگوں گا یا جاگوں گی۔ ساسہر کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، جیسے ہوتا ہے نا نہیں وہ سحری کا لفظ اور ہوتا ہے، ساسہرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جاگنے کے معنی میں، جیسے اکثر ہمیں عبادات کی رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہے وہ جاگوں گا، تو اس وقت پھر ہم کیا کہیں گے الیوم ساسہر طوال النہار۔ آگے ہے جی ہمارے پاس هل قمت بواجبک المنزلی، منزلی یہ ہوم ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے، واجبی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مطلب مکمل بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، واجب المنزلی اور بواجب المنزلی دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کر لیا، اب قمت مذکر کے لیے آئے گا اور قمتی مؤنث کے لیے آئے گا۔ کر لیا مطلب کہ بات ماضی میں چلی گئی ہے کہ آپ نے کر چکے ہو، حال کی تو بات نہیں نہ کر رہے۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ کیا تم ہوم ورک کر رہے ہو تو پھر ہم مضارع کا صیغہ لے کے آئیں گے، لیکن جب ہم نے کہا کہ تم نے ہوم ورک کر لیا، فرق ہے نا دونوں باتوں میں، تم ہوم ورک کر رہے ہو یا تم نے ہوم ورک کر لیا، جب کر لیا تو وہ بات ماضی کی ہے، اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کر رہے ہو تو پھر مضارع کا صیغہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے قمت مذکر کے لیے ماضی کا صیغہ لے کے آئیں گے اور قمتی مؤنث کا بواجبک المنزلی، یعنی تم نے اپنا ہوم ورک کیا تم نے کر لیا۔ اسی طرح سے جی لا تتکاسلوا ولا تماطلوا کہ سستی نہ کرو اور ٹال مٹول نہ کرو، جیسے ہم ہوتا ہے نا بچوں کو کہتے ہیں کہ اس بات میں سستی نہ کرو اور بات ٹالو نہیں، ٹال مٹول نہ کرو، تو لا تتکاسلوا ولا تماطلوا جمع مذکر کے لیے ہم یہ لے کے آئیں گے، اور اگر ہم نے جمع مؤنث کے کہنا ہے یعنی سب کو کہنا ہے تو اس میں ہم کیا کہیں گے لا تتکاسلنا ولا تماطلنا۔ اب اس کے جو صیغے ہیں نا آپ نے نکال کے مجھے کامنٹ میں بتانے ہیں، کون سا صیغہ آپ نے مجھے بتانا ہے، لا تتکاسلوا سے واحد کا اور مذکر کا اور حاضر کا، اسی طرح سے لا تتکاسلنا سے بھی واحد کا مؤنث کا اور حاضر کا صیغہ، یہ دونوں صیغے آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانے ہیں کہ یہ صیغے یہاں پہ کیا استعمال ہوں گے۔ اسی طرح سے ترتیب سے گردان پڑھیں گے ساری، اب اپنا صیغہ جو ہے وہ ایزیلی نکالیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس لما تأخرت کثیرا کہ تم بہت دیر سے کیوں آئے، ٹھیک ہے جی۔ تأخرت مذکر کے لیے اور تأخرتی مؤنث کے لیے، لماذا تأخرتی کثیرا کہ تم اتنی زیادہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ اسمع وردد الکلمۃ عادی کہ سنو میری بات لفظ کو دہراؤ، اسمع یعنی پہلے تو سنو پھر اس کلمے کو میرے بعد دہراؤ، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ریپیٹ کرو بات جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو دہراؤ میرے ساتھ ساتھ، تو اسمع سنو وردد الکلمۃ بعدی اور میرے بعد اس کلمے کو اس لفظ کو دہراؤ۔ اسی طرح سے یہ تو مذکر کے لیے ہے، امر کا صیغہ ہے اسمع، مؤنث کو اگر آپ نے کہنا ہے تو کیا کہیں گی اسمعی وردد الکلمۃ۔ اب جب ہم ورددی کو ملائیں گے نا تو چونکہ یا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے تو اس وجہ سے ہم لام کو یا کو نہیں پڑھیں گے، دال کو پھر آگے ہم لام سے ملا دیں گے، پڑھنے میں یہ یا نہیں آئے گا، لکھنے میں یہ یا لازمی آئے گا، ٹھیک ہے، امر کا ہے لازمی آئے گا یہاں پہ۔ اسمعی وردد بھی جو ہے امر ہے اور اسمع بھی امر کے صیغے ہیں۔
اسمعی ہم مونس کو کہیں گے اسمعی وردد الکلمۃ بعدی کہ مونس سے ہم مخاطب ہیں کہ سنو، یعنی سبق جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ سنو اور میرے بعد اس لفظ کو دہراؤ۔ اچھا کیف نتہجہ هذه الکلمات، ہم اس لفظ کو کیسے، اس لفظ کے کیسے ہجے کریں گے، اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نتہجہ کا لفظ جو ہے وہ ہجے، یعنی ہجے کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ تو نتہجہ کا مطلب ہوتا ہے ہجے کرنا، کیسے ہجے نتہجہ۔ اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اور لاسٹ والا جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے جی، نتہجہ۔ اچھا مزید ہمارے پاس انتا جمیل قلباً و قالباً، کہ آپ جو ہے وہ خوبصورت اور خوبصورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کیا خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، تو انتا جمیل قلباً و قالباً، قلباً و قالباً، قلباً و قالباً دونوں کے اعراب ایک جیسے کیونکہ معطوف اور مطوف ہی لئی ہیں، اور جمیل ان کی نہیں صفت نہیں بن رہے، صرف معطوف اور مطوف ہی لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے کسی مونس کو کہنا ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ جمیل ان کو جمیلتن کر لیں گے، باقی سارا سیم ہے، قلب ان کو آپ نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے۔ انتی ضمیر تبدیل کریں گے، انتی جمیلتن قلباً و قالباً، انتا جمیل قلباً و قالباً، ٹھیک ہے جی۔ مزید ہمارے پاس جملہ ہے کہ حاول ان تأتی مبکراً، کہ کوشش کرو کہ تم جلدی آ جاؤ۔ حاول کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، امر کا صیغہ ہے، حاول کوشش کرو، حاولی تم ایک مونس کوشش کرو، کہ ان تأتیا کہ تم آؤ جلدی، ان تأتی مبکراً کہ تم جلدی آؤ، ٹھیک ہے۔ اب تأتی یہ صیغہ یہاں پہ ہم نا یہ بھی چینج کریں گے، ان تأتیا ان تأتینا، ٹھیک ہے، تأتینا، حاولی ان تأتینا مبکراً، مبکراً ہوگا، اس کو ہم نہیں بدلیں گے، اس کے آخر میں یہ تا نہیں آئے گی، یہاں پہ غلطی ہے، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی انا احفک البیضہ، کہ میں انڈا پھینٹ رہا ہوں یا پھینٹ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ انا احفکو خواہ ہے، ٹھیک ہے، بیض کہتے ہیں انڈے کو۔ اسی طرح سے چھیلنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم فروٹ وغیرہ چھیلتے ہیں تو اس کے لیے فعل کیا ہے؟ اکشر الفاکہۃ، اکشر الفاکہۃ، کہ میں پھل چھیل رہا ہوں یا چھیل رہی ہوں۔